बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हाज़रीन, इमरान खान साहब ने पुराने दोस्तों और पुराने यारों पर गालिबन एतमाद करना शुरू कर दिया। अगर नहीं भी किया तो कम अज़ कम उनके मुखालिफिन को ये अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान को मनाने के लिए अब उसके पुराने दोस्तों के साथ रब्ता बहरहाल करना पड़ेगा और किसी न किसी हद तक उसके पुराने दोस्तों को रिलीफ भी देना पड़ेगा। इमरान खान साहब, आपको पता है इस वक्त चूँकि दर्द सर बने हुए हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो गले की हड्डी बन गए हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कैसे और किस तरह, इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। आप अपना कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आपकी कोई भी राय है, तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब का जो एक ट्वीट आई है, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट्स हो रही हैं, आपको पता है, तो मैं आपके सामने पहले ये ट्वीट सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू। इस्लामाबाद कत्लेआम के सानिया को जलियांवाला बाग की तरह अवाम भूलेगी ना हम भूलेंगे। जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी अवाम को याद है। इस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्लेआम की शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल सब जाहिर हो जाएगा। मेरी अपनी पार्टी के कारकुनान को हिदायत है कि इस जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया, इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज़ उठाएं। 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुहदाए इस्लामाबाद कत्लेआम के हवाले से यौम सोग और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे शहदा का डाटा तक छुपा लिया गया। कई लोग लापता कर दिए गए हैं। मुझे इस केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के हमारे मुतालबे नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचानें और रोकें। हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। जनरल फैज़ जनाब बाजवा के मतहत थे। जनरल फैज़ का मामला फ़ौज के अंदरूनी मामला है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझे मिलते थे और फिर जनरल बाजवा को डी ब्रीफ भी किया करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज़ से ताल्लुक़ जोड़ना अहमकाना बात है। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ़्तार करना है? तो साजिश की किस बात की करनी थी? जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते थे? असल हिसाब तो जनरल बाजवा का होना चाहिए, जिसने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की। इस बात को मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर समेत बहुत से लोग कन्फर्म कर चुके हैं। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, ये बात है। अब इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने अच्छा, एक और मैं इसमें एक जुमला ऐड कर दूँ। एक दूसरी ट्वीट भी आई थी, चूँकि वो पूरी मैं क्या पढ़ूँ, काफ़ी मतलब लंबी हो जाएंगी चीज़ें। उसमें खान साहब ने यह फरमाया था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए और हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती हैं तो मामला अब इनकलाब की तरफ जाएगा। अच्छा, इस ट्वीट में भी खान साहब ने 2-3 बातें की हैं। एक तो सबसे पहली जो बात की है, उन्होंने अपने सानिया डी चौक के हवाले से कहा है और उन्होंने एक रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि जनरल डायर ने जो कत्लेआम किया था वो आज 100 साल गुजर गए हैं और इसके बावजूद भी आज तक अवाम 100 साल के इस कत्लेआम को नहीं भूली है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान का जो डाटा छुपाया जा रहा है उस पर उन्होंने बात की है। मेरा सवाल यह है कि खान साहब, बेशक डाटा छुपाया जा रहा है, बेशक कत्लेआम हुआ है, बेशक आपके लोग उसमें बुरी तरह उन पर जबर करके जुल्म करके उन्हें शहीद किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी पार्टी के जो लोग बाहर मौजूद हैं, सारे तो जेल में नहीं है ना, पूरी की पूरी आपकी क़यादत तो जेल में नहीं है ना। जो लोग बाहर मौजूद हैं, कितने जनाजे पड़े गए हैं, कितना डाटा मौजूद है, कितने डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं? किसी एक शख्स ने आज तक किसी एक बंदे की भी FIR करवाई है? जो लोग जिनका डाटा आपके पास आ चुका है, कम से कम उनकी तो FIR होनी चाहिए थी। उनके लिए आपने क्या किया? तो सबसे पहला तो सवाल जो आपका बनता है वो आपकी क़यादत के साथ बनता है कि आपके बाद आपकी क़यादत पीछे क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सारी की सारी क़यादत कंप्रोमाइज़्ड है? और इस कंप्रोमाइज़ होने का एक तो मेरे ख्याल 1-2 सबूत तो आपको खैर मिल भी चुके होंगे। आपने वो मुलाकात भी देख ली होगी गौहर साहब की और फैसल वाडा साहब, जितनी आप प्यार से मोहब्बत से जफियाँ डाल रहे हैं एक दूसरे को। तो आपके वर्कर्स जिनके बारे में वो टीवी पर आकर सुबह शाम क्या कुछ कह रहे होते हैं, आपके बारे में वो क्या कुछ कह रहे होते हैं,
تو ان کے جذبات کیا اور یہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ذرا ان کا بھی جائزہ لیں. بلکہ میرا تو خیال ہے ٹیلی ویژن ہونا چاہیے آپ کے پاس. ان کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جیل انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ آپ کو ٹی وی دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکر سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. تو سیدھی گولیاں حضور ماری گئی ہیں تو سیدھی گولیاں مرنے والے تو بیچارے شہید ہو گئے, وہ تو اب اللہ کے حضور پیش ہو گئے. جو پیچھے بچ گئے ہیں ان کا اب کیا کرنا ہے, ان کا اچار ڈالنا ہے, ان کو بھی سیدھا کریں نا, ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی تو کچھ کریں. ان مرنے والے کارکنان کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ وہ بس شہادت کی موت مر گئے اور آپ پر وہ قربان ہو گئے اور پیچھے بیٹھے ہوئے انہیں کچھ نہیں کرنا تھا. تو ان کا بھی تو کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا گیا کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. خان صاحب نے فرمایا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلائے گی اور اس کا جو پہلا قدم ہوگا, اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں, ہم سب سے پہلا قدم یہ ہوگا ہمارا کہ ہم ان کو روکیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ کوئی قابل عمل ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں پیسہ کیوں بھیجتے ہیں. کیا وہ ان کی پسندیدہ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر آئے اور پاکستان کی معیشت گرو کرے. اتنا تو ان کو سینس بھی نہیں ہوتا ہوگا. آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں, یہ زیادہ تر آلموسٹ, میں مطلب سب کی تو نہیں بات کر رہا, عام طور پر یہ بیچارے میٹرک انڈر میٹرک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر. وہ پاکستان میں اگر پیسہ بھیجتے ہیں تو ان کی پاکستان کے اندر جو فیملیز موجود ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو فیور کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو آپ کے کہنے پر کیا وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب یہ قابل عمل چیز لگتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ سول نافرمانی کی تحریک بھی یہ بہت پرانے زمانے کی تحریکیں ہوا کرتی تھی. جب ابھی پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بڑی کامیاب ہوتی تھیں یہ تحریکیں. آج کے زمانے میں اس تحریک کو چلانا ممکن نہیں رہا کیونکہ اب چیزیں اتنی اسٹیبلش ہو چکی ہیں. مطلب آپ کیسے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے بجلی کے بل نہیں دینے, آپ کیسے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ نے گیس کا بل نہیں دینا. جو نہیں دے گا آئیں گے وہ میٹر کاٹ دیں گے چلے جائیں گے, 3 دن 4 دن گزریں گے پھر بھاگیں گے بیچارے اور پیسے دے کے دوبارہ وہی میٹر دوبارہ اپنا کنیکشن لگوائیں گے اور چالو کر دیں گے. اسی طرح کس چیز پہ مطلب ممکن نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ کے واجبات آپ ادا کرنے ہی چھوڑ دیں. سول نافرمانی میں آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کھانا کھانا چھوڑ دیں. سول نافرمانی میں آپ یہ تو نہیں لوگوں کو کہہ سکتے کہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں. سول نافرمانی میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ گھر میں ہیٹر چلانا چھوڑ دیں, کھانا پکانا چھوڑ دیں. تو وہ کیا کریں گے بیچاروں؟ اب لکڑی کا تو زمانہ ہے نہیں کہ لوگ جائیں گے اور لکڑیاں خرید کے لائیں گے. یہ مطلب ہے اس سے ایک تو لیڈرشپ کا ویژن نظر آتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جو بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہے بہرحال یہ مشورہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. باقی ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹس میں. اس بعد خان صاحب نے جنرل فیض کے حوالے سے ایک گفتگو ہوئی اور جنرل فیض صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کا معاملہ خالصتاً فوجی ادارے کا اپنا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے سوچنے کی بات بھی ہے کہ جنرل فیض صاحب کو کس لیے اریسٹ کیا گیا. خان صاحب کو اس پر سٹیٹمنٹ دینی ہی نہیں چاہیے اصولی طور پر. تو کس لیے نہیں دینی چاہیے کہ وہ ٹاپ سٹی کیس ایک کرپشن کا کیس ہے. خان صاحب کو اس کے ساتھ کیا لینا دینا, کوئی جواز ہی نہیں بنتا. وہ ٹاپ سٹی کیس ہے, کرپشن کا کیس ہے. اگر وہ ہوئی ہو تو ٹھیک ہے بھائی, باجوہ صاحب جنرل فیض صاحب جواب دیں. اگر نہیں ہوئی تو عمران خان کا کیا لینا دینا. ساتھ انہوں نے ایک چیز ایڈیشنل کی ہے کہ اگر جنرل فیض 9 مئی کے حوالے سے ان پر بات ہو رہی ہے اور وہ یقیناً ہو بھی رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سننے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ چیزیں کچھ کہنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ جملہ بولا اور بڑی شاندار بات کی ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو تھے وہ اس وقت ان کے جو چیف کمانڈر تھے وہ جناب باجوہ صاحب تھے. تو وہ جناب باجوہ صاحب کی اجازت اور ان کی گائیڈ لائن کے بغیر تو میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ جو کچھ انہیں وہ کہتے تھے وہ مجھ تک پہنچا دیتے تھے, ان کا پیغام لے کے آتے تھے. اور پھر فرمایا وہ ڈی بریف بھی کرتے تھے جا کر, یعنی میں جو کہتا تھا وہ باجوہ صاحب کو جا کر بتاتے بھی تھے. تو ان کا بیسیکلی جو رول تھا وہ تو بطور ایک میسنجر تھا, ادھر سے پیغام لے کے آنا, ادھر سے لے کے چلے جانا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ٹرائل تو جناب باجوہ کا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بتایا کہ مجھے خواب آ گئی تھی کہ 9 مئی کو آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے اور میں نے 9 مئی کے حوالے سے پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ٹھیک بات ہے. عمران خان کو آپ نے پہلے کوئی لیٹر بھیجا تھا کہ ہم نے آپ کو 9 مئی کو اریسٹ کر لینا ہے اور اس نے پہلے سے تیاری کر لی تھی. 9 مئی کو ہم یہ کریں گے, 9 مئی کو ہم یہاں پہ آگ لگا دیں گے, یہاں پہ جلا دیں گے. ویسے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. اللہ پاک اب سب کی مدد کرے اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اس پر ہم نے کیا کہنا ہے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو بھی ہوا, 9 مئی جو امارات کو نقصان بالخصوص پہنچایا گیا, گورنمنٹ کے اداروں کو جو نقصان پہنچایا گیا, چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی لوگ تھے, وہ غلط ہوا. اور اس پر جنرل باجوہ جنرل فیض اگر قصوروار ہے تو ایک ریٹائر بندہ اگر بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فورسز کوئی طاقتیں کو پیچھے تھیں تو پھر اور بھی لوگ ہوں گے بڑے, ایک جنرل فیض تو نہیں ہوں گے. اور اپنی ڈیوٹی کے دوران اگر وہ کر رہے تھے اس طرح کی چیزیں اور خان کو سپورٹ کر کے فیور کر کے اگر انہوں نے حکومت میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو پھر یقیناً جنرل باجوہ کو بھی پکڑنا چاہیے, پھر ان کا بھی ٹرائل بنتا ہے. اور خان صاحب نے کہا جو امپورٹنٹ بات ہے سب سے, انہوں نے کہا کہ ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی گئی اور اس بات کو مولانا فضل الرحمان, شاہد خاقان عباسی صاحب اور یہ باقی انہوں نے مطلب مختلف پروگرامز میں آ کر اس پر بات بھی کی. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ واقعی حکومت گرانے کے میں ان سارے لوگوں کا رول تھا.
تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری چلتی حکومت کی رہے گی. تو خان صاحب پھر یہاں سے سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے, پھر سٹارٹ تو باجوہ کے شروع کے دور میں ہونا چاہیے نا, جب آپ کو بھی کسی حکومت گرا کر ہی آپ کو بھی لایا گیا تھا. آپ کس طرح آئے تھے؟ آپ کے خلاف تو پھر بھی ایک قانونی طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی. تو نواز شریف صاحب جو تھے, جب انہیں حکومت سے گرایا گیا, اٹھا کر باہر پھینکا گیا, تو ایک چھوٹے سے کیس پر اٹھا کر باہر پھینکا گیا نا, اس وقت ان سے کیا تھا, اقامہ پر انہیں باہر پھینکا گیا, حالانکہ ثانیہ ماڈل ان کا کیس چل رہا تھا اور بڑے کیسز تھے, ان پر بات ہی نہیں کی گئی. تو آپ نے اتنی کمزور پچ پر آ کر آپ نے ڈیل کر لی اور حکومت قبول کر لی تھی. اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ جب اسے نکالا گیا تو آپ سب سے پہلے کہتے کہ بھائی یہ کیا کیس ہے, کیس تو اس پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ہے, اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے, اس کو تو لٹکایا جائے. 14 لوگوں کو اس نے دن میں شہید کروا دیا, 100 لوگ زخمی اپاج کر کے رکھ دیے, خاندان اجاڑ دیے, اس کو تو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکاؤ. اس وقت آپ نے کہا کہ چلو یہ حکومت سے تو ہٹ رہا ہے, آپ کو بھی پتا تھا ڈیل ہو رہی ہے, آپ بھی اس میں شامل تھے, آپ بھی اس ڈیل کے حصہ تھے, تو آپ پر بھی کیس چلنا چاہیے. صرف جناب فیض پر اور باجوہ پر ہی کیوں چلے, آپ بھی شریک ہیں, نواز شریف بھی اس میں شریک ہے. بہرحال یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. ایک اچھی شنید یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پرانے دوستوں کے ساتھ اب تعلق یاد آ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو آخری بات کی تھی کہ اب معاملات جو ہیں وہ انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, تو حضور آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آپ سے یہی بات کی تھی. شاید آپ بھول گئے ہوں گے, جب حکومتیں بن رہی تھیں, جب آفر ہو رہی تھی, تو ڈاکٹر صاحب کو بھی آفر کی گئی تھی نا. ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ اتنی سیٹیں آپ کو مل جائیں گی, آپ آ جائیں. سیٹ بھی آفر کی گئی تھی, یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی سیٹ آفر کی گئی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ بھائی اس طرح کا ڈیل کر کے, ان کی پچ پر آ کر, ان کے مطالبات مان کر, ان کی پالیسی کو فالو کر اگر ہم نے کھیلنا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر ایک کیا 100 الیکشن بھی کروا لو تو کچھ نہیں بنتا. تو میری تو معافی ہے, ڈاکٹر صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ اس سسٹم میں اگر آپ جا رہے ہیں, تو پھر وہ ہیرے والی مثال دی تھی کہ آپ کو اگر کان میں ایک رکھ دیا جائے گا تو ہیرا بھی کچھ عرصے کے بعد نمک ہو جائے گا, اور انہوں نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, آپ نے قبول کر لی تھی. اور یہاں تک بھی مجھے الفاظ یاد ہیں ڈاکٹر صاحب کے, انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر والا سٹوری جو ہے نا وہ خالی ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ آج پھنس گئے. آج آپ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, انقلاب کے لیے صرف یہ ہونا ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کتنا ہو, اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے, ایجنڈا منصوبہ ہوتا ہے, آگے کیا کرنا ہے, اسٹرکچر کس طرح بدلا جائے گا. وہ سارا ویژن آپ کے پاس نہیں ہے, وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے انقلاب کی بات کی. اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پرانے دوست ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف ہاتھ بڑھانا ہوگا, کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے, وہ انقلاب کے اصل بانی ہے, وہ انقلاب لا سکتے ہیں, وہ پورے کا پورا اسٹرکچر سنبھال سکتے ہیں. اکیلے آپ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ صرف ڈی چوک والا معاملہ ہو سکتا ہے, انقلاب نہیں آئے گا. شیخ رشید صاحب کو اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ خان صاحب کو منائیں. ایک ملاقات بھی ہو گئی, اور یہ ملاقات بھی کسی کے کہنے پر ہوئی ہے. کہا گیا ہے کہ جائیں ملیں, جپی شپی ڈالیں. اس سے پہلے تو وہ آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ بیان بھی نہیں دیا جا رہا تھا شیخ صاحب کا. ملاقات بھی ہوئی, اور آئندہ کے لیے بھی انہیں منایا جا رہا ہے. ایک اگلی ملاقات پلانڈ ہے شیخ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی. بہت جلد جیل میں عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اب خان صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ بات کی بات ہے. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل آفر لینے سے انکار کیا ہوا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.